जी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। हम आरिफ मुज़फ़्फ़र टोरंटो से आपके साथ शामिल हैं। हमारी वेबसाइट www.eawaaz.com हमारी वेबसाइट है। हमारी आपसे दरख्वास्त है, इस वेबसाइट पे तशरीफ़ लाइए। ई आवाज़ टेलीविज़न आपको मिलेगा, हमारा रेडियो स्टेशन जिस पे अराउंड 18 के करीब प्रोग्राम्स हैं। मोस्ट ऑफ देम आर पंजाबी प्रोग्राम्स, मगर मेरा अपना प्रोग्राम साज़ो आवाज़ भी उसी पे आपको सुनने को मिलेगा। न्यूज़पेपर, कंप्लीट डिटेल न्यूज़पेपर उर्दू में भी है, अंग्रेज़ी में भी है। मेरे साथ इस प्रोग्राम को रौनक बख्शा करते होते हैं डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब, ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड। आपकी वेबसाइट bittertruth.uk। ज़ाहिर है आप तमाम लोग उनसे मोहब्बत भी बहुत करते हैं और उनके तोफ़ैल हमसे भी आपकी बात हो जाती है। एनीवेज़, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहना चाहती हूँ और मैं समीउल्लाह मलिक साहब को वेलकम कहूँगी। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हय्यकल्लाह व बारकल्लाह फ़ीक। जी मैं बहुत ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से? अल्लाह का बहुत शुक्र है सर, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। अ, मैं सर आज ज़ाहिर है प्रोग्राम जब कर रहे हैं हम, और दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। हमारा पिछला प्रोग्राम भी कुछ इसी किस्म का था, आज का प्रोग्राम भी उसी की अगली कड़ी है। यानी आग कभी भी एकदम से नहीं लगा करती होती, और आग लगते-लगते तमाम चीज़ों को अपनी लपेट में ले लिया करती होती है। और अगर आग ऐसी हो जो कि छुपी हुई आग है और आहिस्ता-आहिस्ता सुलगते-सुलगते आगे बढ़ रही है, तो बाज़ औक़ात एहसास भी नहीं होता कि ये आग कहाँ से कहाँ जा रही है। हम अक्सर औक़ात मैं पाकिस्तान के लिए हमेशा डिफेंड करती हूँ। पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस आर वीक, सेल्फिश एंड ग्रीडी पीपल। वी आर रूल्ड बाय जागीरदार्स, पीर फ़कीर और वडेराज ने हमें रूल किया। हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि हिंदुस्तान ने उस सिस्टम ही अबॉलिश कर दिया था। पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि वो जो अंग्रेज़ इतनी बड़ी-बड़ी जायदादों के ऊपर छोड़ के चले गए थे इन लोगों को, चंद ख़ास लोगों को, वो आज भी मुख्तलिफ से मुख्तलिफ, अमीर से अमीर तर होते चले जा रहे हैं। जब मैं ये सारी बात कर रही हूँ तो पाकिस्तान की आम तौर पे खूबसूरत बात नहीं। इंटरनेशनली अगर आप देख लें, किसी भी मुल्क को देख लें, तो इतनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हुआ करती होती है हर चीज़ के बीच में, दूर रहते हुए आप एहसास भी नहीं कर सकते। हम देशियों का एक बिल्ट इन प्रॉब्लम और भी है। हमारे वर्ड्स स्पीक लाउडर देन आवर एक्शंस। वेस्ट की खूबसूरती ये है, दे कीप स्माइल ऑन द फेस एंड देयर एक्शंस स्पीक लाउडर देन देयर वर्ड्स। एनीवेज, आज जब हमने जो पिछला प्रोग्राम किया था हमारा, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से निकलते हुए सेकंड वर्ल्ड वॉर और दरमियान में सर्द जंग, जिसने दो दोस्तों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया, रशिया एंड अमेरिका, और बाकी सल्तनतों के बीच में जो हुआ। रशिया ने तो खैर मार खाई थी, लड़ाई उसकी ज़मीन में हुई थी, मगर अमेरिका की ज़मीन में तो वो लड़ाई नहीं हुई थी ना। उसी सेगमेंट को लेके आगे चलेंगे कि किस तरह ये आग बढ़ती बढ़ती आगे की तरफ चलती चली जा रही है। जंगों ने हमेशा अपना रुख बदला है। एक ज़माना था कि तीरों से लड़ाई हुआ करती होती थी, फिर लंबे तीरों को इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद फिर बख्तरबंद टैंकों का ज़माना आया, फिर चीज़ें बढ़ती रहीं, जहाज़ों का इस्तेमाल होने लगा, उन जहाज़ों में पायलट जाया करते होते थे, फिर ड्रोन्स का आ गया, और इसमें ड्रोन्स में भी मुख्तलिफ़ किस्में आती चली गईं। एक ड्रोन्स जो थे वो यानी कोई बंदा बैठा भी नहीं हुआ, उनको कोई डिटेक्ट भी नहीं कर सकता, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आई डोंट नो दुनिया को किस साइड पे लेके चले जाना। आपको महसूस होगा कि शायद मेरी स्कैटर्ड थॉट्स हैं, नो, मगर अगर आप इनको जोड़ें तो हर चीज़ आपस में मिलती चली जा रही है। ये एक रैपर ड्रोन्स बनाए गए जिसमें यानी फ़िज़ा से या जहाँ भी इनका ड्रोन है, ज़मीन के अंदर तक ये देख सकते हैं। दे कैन एग्ज़ैक्टली सी ऑन देयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड देन मुखबरी कि कहाँ कौन मौजूद है, उसको मार सकते हैं। आज दुनिया जो सफ़र करेगी, अगर खुदा न खास्ता इस बार जंग हुई, तो बहुत ही बुरे हालात होंगे।
سمیع اللہ ملک صاحب کو انوالو کرنا چاہتی ہوں. ایوری ڈے ایک نئی چیز انفولڈ ہوتی ہے. امریکہ سپر پاور ہے، دنیا پہ رول کر رہا ہے. رشیا اسٹرانگ ہے، مگر وہ اپنا آبجیکٹو دنیا کے اوپر اپنی زبان میں کبھی کلیئر نہیں کر پائے تھے، بیکاز انٹرنیشنل لینگویج از انگلش. جی سمیع اللہ ملک صاحب کیا فرمائیں گے؟ تھوڑے جو الحاق ہیں وہ اور بھی بدل گئے ہیں، اور ظاہر ہے اگر آپ کے سر کے اوپر میں توپ رکھ کے بیٹھ جاؤں گی اور آپ کو پتہ ہے کہ عارفہ بالکل پیچھے توپ تان کے میرے پیچھے کھڑی ہے، تو آپ اپنا رخ یقیناً اس طرف کریں گے جدھر سے دباؤ زیادہ ہے. ہم نے جرمنی کی پچھلی دفعہ بات کی تھی، کیا فرمائیں گے آپ؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسأل ایان یوم القیامہ وإذا برق البصر وخسف القمر وجميع الشمس والقمر ويقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. صدق اللہ العلی العظیم. پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن، پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے. اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں. ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے بنا نہیں، وہاں کوئی جائے بنا نہ ہوگی. اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا. اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمین یا رب العالمین. بہن، آپ نے اپنے انٹرو میں جو اس طرف اشارے کیے ہیں، اور جیسا آپ نے اس میں یہ کہا کہ اب ہر روز کوئی نہ چیز نئی انفولڈ ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعی اس دور میں ویسے بھی آپ اب دیکھیں جو ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جو بڑی جو جتنی بھی عالمی طاقتیں ہیں، ان کے کھانے کے دانت اور ہیں، دکھانے کے دانت کچھ اور ہیں. یہ رخ کسی اور کا دنیا کو دکھاتے ہیں، لیکن اس کے پس پشت کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. اس سارے معاملے کے پیچھے آپ کو پتہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ پچھلے ہفتے بھی ہم نے اسی کو پروگرام کیا تھا، اور اس سارے معاملے کے پیچھے کیا اغراض و مقاصد پوشیدہ ہے جن کا ذکر کسی بھی میڈیا کو دیکھنے اور سننے کو نہیں مل رہا. اس کا ذکر ہونا ضروری ہے، اور میرا خیال ہے کہ آج ہم یہ کریں گے. اور آج کا یہ گمبھیر مسئلہ تو کو دیکھ کر سمجھ میں آ جائے گا ہمیں کہ بھی ہم یہ جو بڑی طاقتیں ہیں، کیا طاقت چلنا چاہ رہی ہیں. بہن، گزارش یہ ہے کہ یہ بحر روم کا جو بھلے وقوع بھی ہے بڑا خوب ہے. یہ ایشیا، یورپ اور افریقہ کا سنگم ہے، اور ان میں سے ہر بر اعظم جو ہے وہ بحر روم سے اس طرح جڑا ہوا ہے کہ اس سے ہٹ کر اہمیت گھٹ سی جاتی ہے. اب قدیم زمانوں یعنی پہلے زمانوں سے یہ سمندر دنیا کی بڑی طاقتوں کے درمیان زور آزمائی کا مرکز رہا ہے. آپ جانتے کہ پہلے بحری لڑائیاں زیادہ تھیں. طاقت میں اضافے کے لیے بڑی ریاستیں اس خطے کو اپنے حق میں برے کار لاتی رہی ہیں، اور غیر معمولی اہمیت کے حامل محل وقوع نے اس بحر روم کو ایشیا اور یورپ کے متعدد ممالک کے لیے سیاسی اور جغرافی اعتبار سے انتہائی اہم بنا دیا ہے، بلکہ میں کہوں کہ جنگ کا اکھاڑا بنا دیا ہے. اور اس حوالے سے پہلی مرتبہ روس کے پڑوس یوکرین کو بہانہ بنا کر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ سارے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. میری بہن، یہ کوئی دنوں کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی پلاننگ پچھلے چند برسوں سے جاری ہے. اور الحمدللہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے بڑے وائزانہ انداز میں اور ان چیزوں کو ہم نے چھیڑا بھی ہے، اس سے باتیں بھی کی ہیں، اس پہ کئی دفعہ پروگرام بھی کیے ہیں. میں آج سوچ رہا تھا کہ ہم نے آج سے کوئی 11 مہینے پہلے جو پروگرام کیا تھا، تو اس میں بھی ہم نے ایسی باتوں کا ذکر کیا تھا جو آج ہم سامنے آ رہی ہیں. اب لیکن یہ ہے کہ اب یہ تاخیر کیوں؟ تاخیر اس لیے ہوگی کہ افغانستان کا معاملہ درمیان میں ایسا اٹکا ہوا تھا کہ اس محاذ پر عملاً پیش قدمی مؤخر ہوتی رہی، ختم نہیں کی گئی، مؤخر ہوتی جا رہی تھی. اور اسی دوران روس بھی اس حادثے بے خبر نہیں تھا، نہ وہ بے خبر ہے. اس نے بھی
آپ یاد اسی وقت فائدہ اٹھاتے ہوئے کریمیا کے سلسلے میں امریکہ اور یورپ کی امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے اس پر قبضہ کر لیا، اسے اپنے ساتھ ملا لیا. لیکن جو ہی افغانستان کا پھندا گلے سے اترا ان کے مغرب کے اور امریکہ کے، اس پر فوری مداخلت کے لیے آپ دیکھیں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے کھل کر میدان سنبھال لیا ہے. اور ساتھ ہی اب خطرناک دھمکیاں بھی دینی شروع کر دی ہیں، جس کا پچھلے پروگرام میں کھل کر ذکر بھی کیا. اور اس مرتبہ روس کو یوکرین کے معاملے میں کریمیا جیسا سلوک کرنے کی، اور کہا دیا کہ ہم کریمیا سے سلوک کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے بالکل. یعنی اس سلسلے میں گزشتہ ہفتے کے جو پروگرام میں جو بڑی وضاحت کے ساتھ ہماری گفتگو ہو چکی ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تقریباً 5 لاکھ کے قریب ناظرین نے اس کو دیکھ کر بڑی ہماری حوصلہ افزائی بھی کی ہے. الحمدللہ اس میں یقیناً آپ کی بڑی محنت شامل ہے. اب آئیے میں اس سارے تنازع کے ان پہلوؤں پر بات کر لی جائے جس کا بظاہر میڈیا میں تو کہیں ذکر نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان بڑی طاقتوں کی ہمیشہ یہ پالیسی رہی ہے کہ کھانے کے دانت اور دکھانے کے دانتوں کو الگ رکھا جائے، دکھائے کچھ جائے اور کام کچھ کیا جائے. آج کوشش کی کرتے ہیں ڈگ آؤٹ کر کے ان کے جو اصلی دانت جو کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے ہے کیا. یہ کولڈ وار کے شروع ہوتے ہی امریکہ جو ٹرومین ڈاکٹرائن کے تحت انہوں نے یونان اور ترکی کو غیر معمولی تناسب سے امداد دینا شروع کر دی تھی، اگر آپ کو یاد ہے. اس کا بنیادی مقصد تھا بحر روم کے خطے میں امریکی مفادات کو زیادہ سے زیادہ تقویت بہم پہنچانا تھا. ساتھ ہی ساتھ امریکہ یہ بھی چاہتا تھا کہ سرد جنگ میں جو کمیونسٹ بلاک کے مقابل یونان اور ترکی ہر اعتبار سے امریکی الائز کے ساتھ ابھرے، اسی حیثیت ہمارے ساتھ ہی رہے. اب حالانکہ ترکی اور یونان میں آپ سے بڑی خلفشار ہے، لیکن دونوں نیٹو کے ممبر ہیں، دونوں کو انہوں نے اپنے دائرۂ کار میں رکھا ہوا ہے. اب سرد جنگ کے دوران بحر روم جو سیاسی اور سفارتی سطح پر غیر معمولی اہمیت کا حملوں کے ساتھ ساتھ امریکہ اور یہ سابق سوویت یونین آج کا روس، اس کے پہلو یونان اور ترکی کے لیے بھی بڑا غیر معمولی اسٹریٹجک اہمیت کا حامل تھا اور ہے اب بھی. ہم نے جرمنی کا ذکر کیا لیکن ہم ترکی اور یونان کو اس کو ذکر نہیں کیا ہم نے. یونان اور ترکی نیٹو معاہدے کے آپ کو پتا یہ اہم رکن کی حیثیت سے، یعنی ایسے نہ تھے کہ نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، نظر انداز کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ آئندہ جو سینیریو بن رہا ہے اس میں ان دونوں ملکوں کا ایک بڑا کردار ہے. ان کی جو جغرافی حیثیت ہے وہ اندر کا بڑا کردار ہوگا. اور دوسری طرف اسی دور میں شام اور مصر کا جو سابق سوویت کے اتحادیوں کی حیثیت سے ابھرنا، اور شام کی بندرگاہ طرطوس کے علاوہ مصر کے علاقے سیدی ورانی میں فوجی اڈوں کا قیام بھی اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے. یہ ٹھیک ہے رشیا اتنا وہاں نہیں رہا، لیکن یہ ہے کہ رشیا کی وہ ساری پرانی یادیں اگر آپ دیکھیں تو رشیا ابھی تک وہ ان کے پاس رشیا کو سب چیزیں معلوم ہے اس چیز کا کہاں سے حملے ہونے کی توقع ہے. اب اسی سابق سوویت یونین نے 1972 تک سیدی برانی کے فوجی اڈے کو نیٹو کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنے کے لیے استعمال کیا. سرد جنگ کے یعنی کولڈ وار کے خاتمے اور سوویت یونین کے تحلیل ہو جانے کے بعد یہ خطہ امریکہ اور یورپ کے لیے زیادہ اہم نہ رہا، اور انہوں نے اتحادیوں اور مزید کچھ خرچ کرنے کے لیے وہ تیار بھی نہیں تھے کہ وہ کیوں خرچ کرے جب ان کا جو کام تھا وہ تو اب نہیں ہو، رشیا سے نکل گیا یہاں سے. اب سرد جنگ کے دور میں، اس کولڈ وار کے دور میں مخصوص سیاسی حالات نے امریکہ کو مشرق وسطیٰ اور افغانستان پر توجہ مرکوز کرنے پر مجبور کر دیا. اب آپ دیکھیے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کس طرح یہ رشیا کو گھیرنا چاہ رہے ہیں. امریکہ کے لیے ایک بڑا مسئلہ چین بھی تھا اور اب بھی ہے، جو کہ بڑی تیزی سے ابھر رہا ہے، دنیا کی عالمی معیشت پہ بری طرح وہ چھا بھی رہا ہے. بحر روم کو نظر انداز کرنے کی پالیسی نے معاملات کی نیت جو ہے بالکل بدل کے رکھ دی ہے. خاص طور پہ چین کی جو حوصلہ افزائی ہوئی، جب پھر یوں آ کے تیل اور گیس کے جو نئے ذخائر دریافت ہوئے اور خطے نے دوبارہ اہمیت حاصل کر لی. یہ ہے صحیح وجہ. اب قدرتی وسائل پر زیادہ سے زیادہ کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ، یورپ، روس، چین بھی اور علاقائی طاقتیں جو میدان میں ہیں. دراصل یہی بحث سب سے بڑی وجہ آئندہ ممکنہ جنگ کا سبب بن سکتی ہے، جس کا آج آپ نے انٹرو میں ذکر کیا ہے. یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ گیس کے ذخائر کی دریافت نے خطے کے ممالک کو زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کی تحریک دی ہے. چین بھی آپ کو پتا ہے کہ ون بیلٹ میدان میں لے آیا ہے، سی پیک کو بھی لے آیا ہے، تاکہ وہ سیاسی طور پر جو اس کی پوزیشن جو غیر معمولی حد تک مستحکم رکھنا چاہتا ہے چین بھی. اور وہ بھی چاہتا ہے کہ جو میں نے اتنی انویسٹمنٹ کر لی ہے، جو اتنا سوچ اختیار کر لیا وہ ریورس نہ ہو. اس لیے سرمایہ کاری بھی اس لیے بھی ناگزیر تھی کہ ایسا کرنے سے وہ خطے کے مالک کو اپنی اندرونی ضروریات پوری کرنے میں مدد ملتی تھی.
اور دوسری طرف وہ عالمی منڈی میں مسابقت کے قابل نہیں ہو سکیں گے وہ امریکہ اور مغربی ممالک جب چائنا کھلے ہاتھوں جو ہے جو نشر اپنی جاری رکھے گا ملکوں کے اندر. اب کسی بھی ملک میں گیس کی بڑھتی ہوئی ضرورت ہی اس عمل کا تعین کرتی ہے میری بہن کہ سب سے زیادہ گیس کون فراہم کرے گا, کس کے پاس ہوگی, اس ذخائر پہ قبضہ کس کا ہوگا, اس کا تصرف کون زیادہ کر لے گا. آج بہت سے ممالک کو توانائی کے لیے صرف گیس پر انحصار کو زیادہ کرنا پڑ رہا ہے, اور ایسے میں طاقت بڑھانے والے عوامل میں تیل سے کہیں بڑھ کر گیس ہے اس وقت. اس کے نتیجے میں اب سیاسی حقائق بھی تبدیل ہو چکے ہیں. توانائی کے انرجی کے جو معاملے ہیں کسی ایک ذریعے پر انحصار جو ہے وہ نہیں رکھ رہے متعلقہ ممالک کے لیے, جو یہ اسٹریٹجک حقائق بھی اس میں تبدیل کر دیے گئے ہیں. اس میں اب لیبیا کو مت بھولیے آپ, لیبیا اس کی ایک واضح مثال ہے جہاں معاملات اب نظم و ضبط قائم کرنے والے نظام کے ہاتھ سے باہر نکل چکے ہیں, اور آپ کو پتا ہے اس کا شاخسانہ کیا ہے, وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل کی جائے. اب جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں وہ بتا چکے ہیں کہ بحر روم کے خطے میں گیس کے غیر معمولی ذخائر موجود ہیں, اور گیس کے ذخائر پر زیادہ سے زیادہ کنٹرول پانے کی خواہش نے ایک بار پھر بحر روم کو اکھاڑے کی سی شکل دے دی. تمام بڑی طاقتیں جو ہیں بحر روم پر زیادہ متوجہ رہنے کی پالیسی پر کاربند ہیں. مسابقت بڑھتی جا رہی, اور یو ایس جیولوجیکل کا جو ایک سروے اس کے مطابق جو ہے لبنان سے قبرص اور مصر تک کے چند ایک علاقوں میں گیس کے 344 کھرب مکعب فٹ کے ذخائر کی موجودگی نے اختلافات اور تنازعات کو ہوا دی. کئی ممالک گیس کے ذخائر سے مالا مال علاقوں پر اپنا حق جتانے کے کھڑے ہو گئے. تنازعات جو ہیں وہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں. اب ایسے معاملات کو بڑے پیمانے کے مسلح تصادم کو پہنچنے سے روکنا تو عام معاملات میں ممکن نہیں ہوتا. آپ نے بڑا کھل کے اس کی طرف اشارہ بھی کیا انٹرو کے اندر, اور پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے انٹرو میں یہی باتیں کہی تھی. اب یونان نے بڑے پیمانے پر تیل اور گیس محض تلاش ہی نہیں کیا بلکہ نکالنے کا عمل بھی شروع کر دیا. ترکی اور قبرص جو ہے, آپ کو بتائیے ترک جو کچھ حصہ ترکوں کے پاس ہے اور کچھ یونانیوں کے پاس ہے, اس نظم و نسق کے حوالے سے سمندری حدود بھی بحر روم کے خاصے وسیع علاقے تک جا ملتی ہیں وہاں بھی. اور جب وہ تیل اور گیس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو یونان اور اس کے زیر انتظام قبرص کا علاقہ جو ہے وہ متنازع ہے. اس کے نتیجے میں تنازع شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. قبرص جو ہے مشترکہ طور پر ترکی اور یونان کے زیر انتظام ہے, آپ بھی جانتے ہیں, اور دونوں کی مشترکہ ملکیت کا درجہ بھی رکھتا ہے. یہ یو این او بھی یہ طے ہو چکا ہے. بحر روم میں قبرص کی سمندری حدود میں جتنے بھی قدرتی وسائل ہیں ان پر ترکی اور یونان کا برابری کا دعویٰ ہے. ترکی چاہتا ہے کہ قبرص کے زیر انتظام حصے میں تیل اور گیس تلاش کرے اور نکالے, مگر یونان کو اعتراض ہے کہ وہ ایک چھوٹے جزیرے کی ملکیت کے تنازع کے باعث اس کی اجازت نہیں دے سکتا. اس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان اختلافات میں ایک بار پھر غیر معمولی سطح پر شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں. یہ میڈیا نہیں اس کو بتا رہا, اس لیے کہ میڈیا پہ جن لوگوں کا قبضہ ہے وہ نہیں بتانا چاہتے تاکہ روس یا چین یا دوسرے ممالک سے فائدہ نہ اٹھائیں. لیکن آپ کے سمجھتے کہ روس اس چیز سے بے خبر ہے؟ بالکل نہیں. مشرقی بحر روم میں ماحول جو ہے گرم تر ہوتا جا رہا ہے دن بدن. اگلے چند دنوں میں آپ دیکھ لیں گے جو باتیں ہم آج کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ بھی سامنے آ جائیں گی. ترکی اور یونان کے درمیان بڑھتی ہوئی جو کشیدگی علاقے کے دیگر ممالک کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہو. یہ تنازع اگر شدت اختیار کر گیا تو اس کے بڑے شدید منفی اثرات پورے خطے میں مرتب ہوں گے, اور یہ یوکرین کا معاملہ جو ہے اس سے توجہ ہٹنی شروع ہو جائے گی. اب یہ ٹرکش نیشنل آئل کمپنی کا اس کا کہنا ہے کہ جدید ترکی کے قیام کی جو 100ویں سالگرہ وہ اگلے سال 2023 منا رہے ہیں, وہ تیل اور گیس کی طرف جو ہے ملک کی وسائل سے پوری کرنے کی منزل تک پہنچنے کی ہم تیاری کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی سے 1 مکعب فٹ بھی گیس امپورٹ نہ کریں اور 1 لیٹر جو پیٹرول بھی وہ نہ لیں. ہم پورا یعنی خود کفیل, ہماری یہ منزل ہے, ہم سے خود کفیل ہو جائیں گے. اب ترک وزارت توانائی نے تو یہ کہا بھی ہے کہ تیل اور گیس کی طرف جو اندرونی ذرائع سے پوری کرنے کے معاملے میں پورے خطے میں اولین مقام تک ہم پہنچیں گے. اب بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا؟ اس کے نتیجے میں خطے میں سلامتی کی صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی؟ کیا یونان ایسا کرنے دے گا؟ کیا یونان کے پیچھے جو طاقتیں ہیں وہ ایسا کرنے دیں گی ویسے ترکی کو بھی؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اب مشرقی بحر روم میں جو بڑھتی ہوئی کشیدگی اس امر کی متقاضی ہے کہ معاملات کو خوش اسلوبی سے نمٹانے کی کوششوں کا جو ہے آغاز کیا جائے, مگر ابھی تک
ایسی کوئی بھی کوشش دکھائی نہیں دے رہی. یعنی خطے میں تیل اور گیس کی تلاش کے کام کا نئے سرے سے جائزہ لینا ہوگا. اس کا ایک علاج تو یہ بھی ہے. اب میں پھر دوبارہ لیبیا پہ آتا ہوں. لیبیا ایک اہم ملک ہے کیونکہ اس کے تیل اور گیس کے جو ذخائر ہیں وہ سب سے بڑھ کر ہیں. اس کی سیاسی اور معاشی حالات نے خطے کے بہت سے ممالک کو پریشان کر رکھا ہے. اور یہ کس نے کیا ہے؟ مغرب، امریکہ اور یورپ نے کیا ہے، جو ڈیسٹیبلائز کیا ہے. اور لیبیا اب تک افریقہ کے لیے سب سے بڑے گیٹ وے کا بھی درجہ رکھتا ہے. وہ بحر روم کے ایسے حصے میں واقع ہے جہاں سمندر میں تیل اور گیس کے وسیع تر ذخائر موجود ہیں اور اس کی دسترس میں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود لیبیائی سرزمین پر تیل اور گیس کے بڑے وسیع ذخائر موجود ہیں جو بھی ان ٹچ ہیں، ورجن ہیں ابھی تک. جسے جسے بھی لیبیا پر تصرف حاصل ہے وہ ہوگا، وہ پورے خطے پر نظر رکھ سکتا ہے اور اس پہ یعنی اس کا دولتیں کما سکتا ہے وہ. اب سب سے بڑھ کر یہ کہ تیل اور گیس کے وسیع ذخائر اس کی دسترس میں ہیں. خطے کی اور خطے سے باہر کی تمام طاقتیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ وہ پورے بحر روم پر اپنا تصرف قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، مگر وہ اس خطے میں موجود اور متحرک رہ کر اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش ضرور کر رہی ہیں کہ خطے کا کوئی بھی ملک تمام وسائل پر تنہا قابض اور متصرف ہو کر اجارہ داری کار نہ کر لے. اب لیبیا کس قدر اہم ہے اس کا اندازہ آپ اس سمجھ سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی داخلی صورتحال اور قضیے میں امریکہ، روس، یورپ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دوسرے تمام جو ممالک ہیں وہ اس میں مصر کے ساتھ امارات بھی شامل ہے، مصر بھی، قطر بھی ہے، یونان، زیر اور یونان کی زیر جو قبرص، یہ سارے اس میں ملوث ہیں اور اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. روس، سعودی عرب، یونان، یو اے ای اور مغربی ممالک لیبیا کے قضیے میں جنرل خلیفہ حفتار کے حامی ہیں. اب یہ ضروری سمجھنے والی بات ہے. ترکی اور قطر نے اقوام متحدہ کے متعین کیے ہوئے جو وزیر اعظم فیض سراج کی بھرپور حمایت کی ہے، جو یو این نے اس کی فیض سراج کو ریکمینڈ کیا ہے. اب صورتحال سے واضح ہے کہ خطے میں تیل اور گیس کے جو وسیع ذخائر کی موجودگی ہے انہوں نے کل کے دشمنوں کو اب ایک کر دیا ہے. اور جو بھی کل تک اتحادی تھے وہ اب ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں، اور جو دشمن تھے وہ آپس میں ساتھ مل رہے ہیں. یہ سب کچھ وسائل کی بندر بانٹ کے لیے ہو رہا ہے میری بہن. ہر فریق چاہتا ہے کہ قدرتی وسائل سے مالا مال علاقے کے سب سے بڑے حصے پر اس کا تصرف ہو جائے اور وہ بڑا کیک کا حصہ اس کے حصے میں آئے. اب یہ جنرل خلیفہ حفتار کی جو سربراہی میں کئی ملیشیا جو ہیں باضابطہ اور جائز حکومتوں کا تختہ اٹھنے کی جو تیاریاں کر رہی ہیں، کئی طاقتیں اس کام میں خلیفہ حفتار کی مدد کر رہی ہیں. یہ سب کچھ ڈھکا چھپا تو نہیں ہے، سب کچھ ہے تو یہ غلط ہے. سر میں ہمارا بریک کا ٹائم بھی ہوا چاہتا ہے. میں ظاہر ہے صرف اٹس آپ اے ایک ویری منٹ دے دیں، میں اس واسٹ معاملے کو سبجیکٹ. لپیٹ دوں آگے تاکہ اس موضوع پہ میں آنا چاہتا ہوں. معاملہ ہمارا یوکرین کا ہی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس یوکرین کے پیچھے معاملہ اصل میں ہے کیا جو لوگوں کے علم میں نہیں سر آ ہم رہا آگے بات ہے. کرتے ہیں بریک کے بعد. جی ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. جی صاحب ویلکم بیک. ایک دفعہ لیٹ سمیع اللہ ملک صاحب اپنی بات مکمل کریں. تو میرے ذہن میں بھی 2-3 چیزیں ہیں جو میں ان سے پوچھوں گی. جی سر آپ مکمل کر رہے تھے. جی میں بہت اختصار سے میں دراصل یہ بتانا اس لیے بہت ضروری ہے کہ تاکہ یوکرین کا جو بیک گراؤنڈ اس کا پتہ چل جائے کہ لوگوں کو دکھایا کیا جا رہا ہے اور پیچھے دراصل مقاصد کیا ہے. اب جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ ایک طرف تو کئی علاقائی اور یورپی ممالک جو ہیں لیبیا میں خلیفہ حفتار کی مالی اور عسکری امداد کر رہی ہیں جو کہ غلط ہے، اور دوسری طرف ترکی نے لیبیا کی باضابطہ حکومت سے 2 بڑے معاہدے کر لیے ہیں کیونکہ اسے یو این او نے مقرر کیا ہے. ایک طرف تو لیبیا میں طاقت کا خلا موجود ہے، ساتھ ہی ساتھ خطے میں طاقت کا توازن جو ہے وہ بھی بگڑ چکا ہے. رہی صحیح کثر تیل اور گیس کے جو وسیع ذخائر کی موجودگی ہے اس نے پوری کر دی ہے. اور دسترخوان تیار ہے میری بہن، اور سب کی راہ ٹپک رہی ہے. ایک اشرے سے بھی زائد مدت سے مشرقی بحرروم کا خطہ جو ہے بیرونی قوتوں کی توجہ اور کشمکش کا مرکز رہا ہے. یہ صورتحال اب شدید تر نوعیت کی شدید تر ہو گئی ہے اور اس کی نوعیت بہت بگڑ گئی ہے، اور بڑی طاقتوں کی موجودگی سے خطے کے کسی ایک ملک کو تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لینے سے گریز پر رہنے کی تاریخ ملے گی. مگر دوسرے یہ خدشہ بھی ہے کہ یہ خطہ بڑی طاقتوں کے درمیان زور آزمائی کا میدان بنا رہے گا.
اب ان حالات کے بعد اس خطے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ لیبیا سے شام تک جنگ کا گورکھ دھندا ایک سازش، مفادات کے لیے رچایا جانے والا ڈرامہ ہے۔ جنگ کا گورکھ دھندا جو 1930 کے عشرے میں مشہور امریکی میجر جنرل سیموئل بٹلر نے جو کہا تھا، اس کا وہ شخصانہ ہے، اور اس عمل کی تحقیق کر رہے تھے وہ تو دنیا بھر میں وہ کون سے گروہ ہیں جو اپنے مفادات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے امریکی عسکری قوت کو استعمال کرتے ہیں۔ ہیٹی میں نیشنل سٹی بینک کے مفادات سے ہنڈورس کے یونائٹڈ فروٹ پلانٹیشن تک، چین کے اسٹینڈرڈ آئل ایکسپریس سے نکاراگوا کے براؤن اور بدر تک بیشتر امور کا جائزہ لے کر جو ہے میجر جنرل نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ امریکی فوج چند بڑے کاروباری اداروں کے مفادات کو تحفظ فراہم کرنے کی غرض سے کام کرتی ہے، اور جس قدر بھی نقصان ہوتا ہے اس کا ازالہ الٹیمیٹلی امریکی عوام کی جیب سے پورا کیا جاتا ہے، اور ان کی محنت کی کمائی پر بڑے کاروباری ادارے سیاسی سیٹ اپ کے لیے ساتھ مل کر ڈاکے ڈالتے ہیں، یعنی بڑے بڑے جو ہیں وہ لوٹ رہے ہیں وہاں بھی۔ اور وقت اور حالات بدل چکے ہیں، مگر پرانی کہاوت اب بھی یہ مؤثر ہے کہ چیزیں جتنی زیادہ بدلتی ہیں نا، اسی قدر وہ یکساں رہتی ہیں۔ اب آپ تھوڑا سا ایک فکر میں آپ سے جانتا ہوں گا کہ معمر قذافی کے آخری برسوں میں اگر آپ جائیں تو چین اور لیبیا کے تعلقات غیر معمولی حد تک پروان چڑھ گئے تھے۔ 2010 میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا حجم جو تھا وہ $1.5 سے کہیں زیادہ ہو گیا تھا۔ 2007 میں جب امریکہ نے افریقہ پر توجہ دینی شروع کی تو تب قذافی نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں، آپ کو یاد ہوگا، طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے بتایا تھا، آج بھی یوٹیوب پہ دیکھا جا سکتا ہے، کہ چین سے تعلقات بہتر رکھنا انہوں نے کہا بہت سودمند ثابت ہوا ہے۔ ہم تو بھولے رہے کہ ہم نے آپ تک چین کے ساتھ رابطے کیوں نہیں کیے۔ یعنی افریقہ میں چین کی سرمایہ کاری کو کھل کر انہوں نے سراہا، اور اگر دیکھا جائے تو چین کی سرمایہ کاری افریقہ کے اندر کروائی ہی لیبیا نے، قذافی نے۔ اور یہ علاقائی سطح سے دور ہے کہ چینیوں نے افریقہ میں کروڑوں افراد کے اب دل جیت لیے ہیں۔ اب معاملہ ہاتھ سے بڑھ چکا ہے، امریکہ وقت صورتحال بدل چکی ہے۔ ابوری سیٹ اپ نے اپنے ابتدائی دور میں چین سے تعلقات کو جو سر ہم تھوڑا سا ٹاپک سے باہر نکل گئے ہیں، میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ جب لیبیا میں تعمیری نو کے ٹھیکوں کی تقسیم میں چین کو اس بات کی سزا بھی دی گئی، آپ کو پتہ نہیں، اس نے انقلابی قوتوں کو تسلیم کرنے میں دیر لگائی۔ اب میں اس ٹاپک جس پہ آپ نے وہ بات چھیڑی، بات یہ ہے کہ کیونکہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ اب یہ کیونکہ روس اور چین ہے وہ سامنے آنا چاہ رہے ہیں، مطلب سامنے آ چکے ہیں، بلکہ سر آ چکے ہیں۔ یہ تو مطلب تھے میں یہاں پہ جو 2-3 باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ سی آئی اے کا فائنینس بے آف پگز، اس کا فیلئر ہوا، کیوبا کا معاملہ صرف یہ ہے، اور پاکستان بھی اس چیز کو سیکھ نہیں رہا۔ معاملہ کیا ہے کہ آپ اپنی جو آپ نے کرنا ہے اس کو پروموٹ کیسے کرتے ہیں۔ ان کے پاس میڈیا تھا، کہتے ہیں نا ہسٹری کو فاتح لکھتے ہیں، جو مفتو ہوتے ہیں وہ تاریخ لکھا نہیں کرتے ہوتے، فاتح جس انداز میں چاہے اس کو لکھ سکتا ہے، اور اس کو دنیا میں پھیلایا امریکہ نے بڑے خوبصورت طریقے سے۔ ہم جو اس وقت کے سینیریوز ہیں اگر اس کی طرف آئیں، ابھی آپ نے ایجپٹ کا ذکر کیا ہے، معمر قذافی کا ذکر کیا ہے، یعنی معمر قذافی کو جب دنیا کی نظر میں انہوں نے بیڈ گائے شو کرنا تھا تو کیا کمال طریقے سے، حالانکہ یہ ایسا ملک تھا جس میں بچوں کی تعلیم، یعنی عوام واز ویری سیٹسفائیڈ، ان کو کوئی ڈیٹ نہیں تھا، مگر آپ دیکھیں ان کے اگینسٹ مظاہرے بھی ہوئے، اور اس شخص کو کس طرح سے کیا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز یہاں پہ آتا ہے، اس وقت اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو سامنے جو نظر آ رہا ہے، امریکہ کی حدود میں تو کبھی بھی لڑائی نہیں ہوئی۔ جب کیوبا کے پاس آ کے رشیا نے اپنے میسائلز لگائے تھے بے آف پگ کے فیلئر کے بعد، تو رشیا ترکی اور اٹلی سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ ترکی اس دفعہ رشیا کے ساتھ جائے گا۔ میں کنسرن تھی جرمنی کے لیے۔ جرمنی لاسٹ ٹائم رشیا کے ساتھ لڑا تھا، مگر اس وقت جرمنی خاموش تھا، مگر اس دفعہ جرمنی کی، آپ امیجن کریں کہ مجھے آپ کہتے ہیں رو نا، اور میرے چاروں طرف آپ نے توپیں لگانا چاہ رہے ہیں، تو دیٹس رانگ۔ اور ہوگا کیا؟ میرا کہنے کی بات یہ ہے کہ مجھ جیسا نالائق انسان بھی جب یہ پورے سینیریوز کو دیکھتا ہے اور ہسٹری کو دیکھتا ہے تو اپنی عقل کے مطابق ایک سوچ آتی ہے، یہ جتنے مڈل ایسٹ کے لیڈرز ہیں،
آپ امیجن کیجئے گا اس وقت دو بہت بڑی سپر پاورز، جس میں امریکہ کا ذکر تو آ رہا ہے کہ وہ براہ راست آگے لڑ رہا ہے، مگر اسرائیل، ڈونٹ فرگیٹ اسرائیل، ڈونٹ فرگیٹ، مگر اسرائیل کا کہیں نام نہیں آ رہا. فلی اکوپڈ کنٹری، وہ کہیں اپنے آپ کو شو ہی نہیں کر رہے، وہ بالکل ہڈن فارم میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر یہ لڑائی ہوتی ہے تو اٹ ول بی اے ورسٹ تھنگ ان دا ورلڈ. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں نے یہ پس منظر جو ہے ابھی بیان کیا نا، اس منظر میں آپ یوکرین کے معاملے کو دیکھنے کی ایسی ضرورت ہے. میں نہیں، میں ایک اور سوال بھی تھا، اگر آپ ہسٹری کو نہیں، اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں نا تو آٹومنز کو توڑنے میں ایجپٹ نے بڑا رول پلے کیا تھا. میں اسی جب اب ایجپٹ کیا رول پلے کرے گا اور جرمنی کیا رول پلے کرے گا؟ میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس پس میں جب ہم یوکرین کے معاملے کو دیکھیں گے نا، اور پھر ہم کو دیکھنے کی ضرورت بھی ہے، پھر آپ کے ان سوالوں کا جواب اسی میں آئے گا. جرمنی کا معاملہ بھی آئے گا، اس کے جو ذکر کیا آپ نے اس کا بھی اس میں آئے گا. اب امریکہ اور اس کے جو مغربی اتحادی ہیں، انہیں ایک مطلب پھر ون ورلڈ ون آرڈر کی جو پالیسی کو مسلط کرنے کے لیے نا، افریقہ اور دیگر جو عالمی مفادات کا کیک ہے وہ اکیلے ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، اور روس اور چین اس کا راستہ روکنے کے لیے بھی کھڑے ہیں. اور یوکرین اور دیگر ریاستوں کو اس لیے انہوں نے امریکہ اور یورپ نے نیٹو میں شامل کرنے کی دعوت دی ہے نا، وہ اس لیے اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کو نیٹو میں شامل کیا جائے تاکہ رشیا کے درجے پہنچ جائے. جو آپ نے کہا کہ بھی مجھے رونے بھی نہ دیا جائے، میرے کندھوں پہ جائیں، میں توپیں بھی رکھ دی جائیں، مطلب میں اس لیے تو میں کہتا ہوں نا کہ وہ یہی تو کرنا چاہتے ہیں. جو توپوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، یا نیٹو کو اگر شامل کیا جائے تو پھر جب نیٹو میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے پھر تو یہ جا کے بیٹھیں گے ہی بیٹھیں گے. ہاں، اب امریکہ اور اس کے جو مغربی اتحادیوں کی بنا پر، اور سر ان کا اتحاد بھی تھا، ان کا ایک پیکٹ بھی تھا کہ ان کے خطے کے بیچ میں کہ جو کنٹریز ہیں ان کو نیٹو میں شامل نہیں کیا جائے گا. اب وائلیٹ یہ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے عالمی میڈیا پہ اگر آپ دیکھیں نا، آج کل بڑا زور شور سے یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو روس کی جو ریاستیں ہیں نا، ان کو آزادی ہماری وجہ سے ملی. افغانستان میں جنگ میں ہم نے جو مدد کی تو ان کو آزادی دوبارہ ملی، اور روس جو ہے دوبارہ اپنی پہلی پوزیشن کے حصول میں تیزی سے کام کر رہا ہے. وہ ڈرا رہا ہے، مطلب امریکہ اور مغربی ممالک جو ہیں وہ ان ریاستوں کو ڈرا رہے ہیں جو کہ رشیا سے لاگ ہو چکی بیٹھی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی آپ کو آزادی تو ہم نے دلوائی ہے، یعنی افغانوں میں جو جنگ ہوئی اس کے بعد آپ کو جو ہم نے مدد کی افغانوں کی، حالانکہ تم لوگ تو افغانوں کو استعمال کر کے باغ کے چلے گئے تھے، تو لڑائی تو افغانوں نے لڑی. اور انہوں نے اب وہ یہ پروپیگنڈا کرے گا اگر ہم نے روس کو نہ روکا تو روس ان ریاستوں کو دوبارہ اپنے اندر ضم کر لے گا، اور دنیا کو دکھانے کے لیے پھر ہو سکتا ہے ایسی ڈھیلی ڈھالی کنفیڈریشن بنا لے کہ بظاہر ان کی آزادی کا تاثر بھی رہے، لیکن درپردہ یہ ریاستیں جو ہیں دوبارہ روس کے زیر اثر آ جائیں. لیکن میری بہن آپ بھی جانتی ہیں کیا روس ایسا ہونے دے گا؟ پھر دوسری بات، کیا سارے معاملے میں چین بالکل خاموشی سے یہ تماشا دیکھے گا؟ would never allow anybody to sit on its اگر corner. آپ کو یاد ہو تو ہم نے اسی پلیٹ فارم سے ایک سے زیادہ مرتبہ ان تمام امریکی اور اس کے مغربی اتحادیوں کے ان تمام معاہدات کا بھی کثرت سے ذکر کیا ہے، جس کے ذریعے چین کی ناکہ بندی کے لیے آسٹریلیا، جاپان، جنوبی کوریا، فلپائن کے ساتھ انڈیا کو بھی انہوں نے متحرک کر رکھا ہے. اور چین کے زور و بازو آزمانے کے لیے آپ کو نہیں پتا کہ لداخ میں انڈیا کو انہوں نے آگے بڑھایا تھا. کیا ہوا پھر؟ چین کے سخت جواب میں انڈیا اور مودی کو جو ہزیمت اٹھانی پڑی، اس کا دباؤ تو پاکستان پر بھی کافی آیا. ہاں سر، وہ تو چلیں پاس کی باتیں ہیں، ہم ان کو ریپیٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے جو گمبھیر معاملہ ہے اس نے امریکہ کو الجھائے رکھا یہاں پہ، جس کی بنا پر امریکہ اور اس کے جو مغربی اتحادی ہیں، اس میں شمول انڈیا بھی، اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب تو نہ ہو سکے. لیکن اب معاملات جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، جس کی طرف آپ بار بار اشارہ کر رہی ہیں، اس نے سرد جنگ میں گرمی پیدا کر دی ہے. اور آنے والے دن اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ ممکنہ تیسری عالمی جنگ کا جو سرکش اونٹ ہے وہ کس کمر میں بیٹھے گا. اس سر جنگ میں تمام ایٹمی طاقتیں جو ہیں منٹوں میں دنیا کو کئی بار تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہی خوف ان کو درمیانی راستہ اختیار کرنے کی طرف مجبور کرے گا، جس کا آپ شرح کر رہی ہیں. اور یاد رہا جہاں تک معاملہ جرمنی کا اور روس کا، پچھلے پروگرام میں نے بڑی درست بات فرمائی تھی، اب بھی آپ نے صرف اشارہ کیا ہے کہ ان دونوں ملکوں نے بڑی ہیوی قیمت طے کی ہے جنگ کی. اس لیے یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ کا راستہ اختیار نہ کیا جائے. لیکن جرمنی رشیا سے اس لیے الگ ہے کہ جرمنی کے اپنے وہ عزائم نہیں ہیں، امریکہ کے اپنے عزائم ہیں جس کے آگے روس اور چین مطلب کھڑے ہیں، وہ ان کو رکاوٹ سمجھتے ہیں.
पहले क्या होता था, ये पॉलिसी थी कि ये जो बड़ी दो सुपर पावर है, इन्होंने सारी दुनिया को बांट रखा है, दरम्यान पीछे से ये एक है, इन्होंने केक को बांट रखा है, पीछे आपस में एक बात सलाह मशवरा कर लेते हैं कि ये इलाका तुम्हारा और ये इलाका हमारा, मतलब है ये आपस में करते हैं। लेकिन जब से ये सोलर पावर बना, यूनिपोलर पावर बना है अमेरिका, उसके साथ पीछे यूरोप इसके लग गया है, अब ये मामला बिगड़ खत्म हो गया है, ये सर मसला यूरोप के बेचारे के तो अपने ही मसाइल बहुत सारे हैं। या अब जर्मनी जो है ना, वो दोबारा उस जंग में नहीं जाना चाहता, क्योंकि जर्मनी, जैसे आपको पता है कि सारे सारे यूरोप के अंदर सबसे भारी कीमत जो है वो जर्मनी ने अदा की है। मैं हैरान हूं कि फ्रांस ने भी अदा की है। इसके अलावा जो जो मशरकी यूरोप है, उसमें पोलैंड है, दूसरे इलाके, उन्होंने बड़ी भारी कीमत अदा की है इसकी। मतलब फ्रांस को तो ऑलमोस्ट इन्होंने बाय बैक कर लिया है ना। रशिया के प्यूटन ने ये काम जरूर किया है कि उसने इसमें, ठीक है, शिकस्त रेख के बाद भी वो उठा है और उसने अपनी कौम को दोबारा संभाला दिया है, उसने अपने जो ज़खायर है उनको संभाला है। अब दोबारा उसने, लाजमी बात है कि मैं पहले भी उस जमाने में कहा करता था कि वो मतलब शेर को इलाके में महदूद तो कर दिया गया है, लेकिन ये मत समझें कि शेर के दांत जो है तोड़ दिए गए हैं। दांत तो वही है शेर, मतलब अब वो दोबारा, आपका क्या समझते हैं कि रूस जो को दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर बना, मुकाबले की सुपर पावर था, अब उसे हटा के एक तरफ कर दिया गया है, निकू बना दिया गया है, तो अब ठंडे पेट उसको बर्दाश्त करता होगा? कभी भी नहीं। और चीन जो है, अब होता है, चीन ने खामोशी के साथ जो माशी तरक्की का रास्ता सफर इख्तियार किया है, अब वो उनको पता चल गया कि इस माशी सफर के हवाले से ये तो चीन तो बहुत आगे चला गया है, ये तो मुल्कों के अंदर सरायत कर गया है, उनकी सलामती के अंदर भी सरायत कर गया है। और ये सी पैक का मामला भी और वन रोड वन बेल्ट का मामला भी, इससे जो है अमेरिका और यूरोप की आंखें खुल गई हैं। इसलिए आपको पता है कि चीन की नाकाबंदी के लिए उन्होंने क्वाड का एक्ट किया और भी सारे काम किया, और यही वजह है कि आज इस इत्तेहाद के लिए जो फ्रांस जो कि इनसे बिछड़ गया था, बल्कि इतना सख्त नाला हो गया था कि अपने सफीर तक वापस बुला लिए थे, अब दोबारा, अब देखिए उन्होंने इस अपने नए इत्तेहाद के अंदर यूक्रेन के मामले में फ्रांस को भी शामिल करके रखा हुआ है। अब नेटो के जहाज जो है वो यूक्रेन की तरफ जा चुके हैं और उस खुले समुद्र में है वहां पे। और रूस की भी आपका क्या है, रूस की कड़ी निगाह नहीं है उनके ऊपर, रूस की बड़ी कड़ी निगाह है, रूस ने भी अपनी नेवी को खबरदार करके रखा हुआ है। रूस ने, आपको जैसे मैंने अर्ज किया कि अब तो ये बड़ी जो ताकतें हैं, ये तो मिनटों में सारी दुनिया को तबाह करने की सलाहियत रखती हैं। और आपकी वो बात कि अगर आपके कंधों पे तोपें खड़ी कर दी जाए, गन्ने रख दी जाए और आपको रोने भी ना दिया जाए, तो क्या क्या फिर क्या होगा? ये जो तीसरी आलमी जंग का जो सिनेरियो बन रहा है, ऐसे तो बनेगा, और बल्कि बन चुका है, और दुनिया सही पूछे तो बहुत तशवीश में मुब्तला है इस बारे में। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि ये जो इनकी अपनी जो ताकतें हैं, ये खुद ही इनको मजबूर करेंगी। मतलब मैंने पता है कि अगर हम किसी को तबाह करने के लिए बटन दबाएंगे, तो दूसरा जो हमारे मुकाबल जो है, ऐसा नहीं है कि उसका अंगूठा जो उस बटन में नहीं होगा, तो जो कि हमें तहस नहस कर देगा। तो ये सारा मामला है मेरी बहन। बहुत शुक्रिया जनाब समीउल्लाह मलिक साहब। मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ कि दुनिया में ग्रोइंग रिलीजन है हमारा इस्लाम, मगर अगर मैं तारीख़ को उठा के देखती हूँ कि ताकत के नशे के लिए, माजरत के साथ मेरे तमाम मुसलमान भाई बहनों के साथ, ये ताकत का नशा ऊपरली सतह पे भी हो सकता है, नीचे वाली सतह पे भी हो सकता है। हम मुसलमानों ने जस्टिफाई नहीं किया, हमने अपनी ताकत के हुसूल के लिए कौमों को बेचा। हर मुल्क में, हर जगह ने बेचा। कनाडा में, अमेरिका में देख लें, नेटिव्स ने, के लीडर्स ने अपनी ज़मीनों को बेच दिया था आने वालों के हाथों में। मगर इस वक्त जो जंग बदली, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुई थी, उसमें इजिप्ट ने बड़ा रोल प्ले किया था बड़ी बड़े एम्पायर्स को तोड़ने में। इजिप्ट का रोल बहुत ज़्यादा था, मुसलमान का रोल बहुत ज़्यादा था। और अब भी इतने अरसे से जब कोल्ड वॉर, बड़ी दो ताकतों के दरमियान तो इशारों कनाइयों में जंग हो रही है, मगर वो जंग जिस खत्ते के बीच में लड़ी गई है, मुसलमान अक्सरियत का सिलसिला है, खत्ता है। और एक दो फिक्र मुझे कहने की इजाज़त दीजिए आपके इसके जो आपने खदशा ज़ाहिर किया है, मैं तमसीलन इसका जिक्र कर देना चाहता हूँ। मैं और आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाएँ, हमें कोई अपना इलाज करवाना मकसूद हो, तो डॉक्टर हमें जब तशख़ीस करता है तो हमारा मर्ज़ पूछता है, हमारा मर्ज़ क्या है? हम अपने से मर्ज़ बताते हैं। मर्ज़ सुनने के बाद, बड़ी तहकीक के बाद, अपने तजुर्बे के मुताबिक हमें कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है। फिर हमें बताता है कि आपने ये मेडिसिन सुबह खानी है, ये दोपहर को खानी है, ये शाम को खानी है, ये खाना आपने छोड़ देना है, इसको तर्क कर दें, इसको मत खाएँ, इसको खाएँ, ये करें, वो करें। ये सब चीज़ें उसकी पूरी हदायत के मुताबिक फिर प्रिस्क्रिप्शन हम अपने घर को ले आते हैं।
اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ پرسکرپشن میں لے آؤں گھر میں، لیکن جس طرح ڈاکٹر نے مجھے ترتیب بتائی ہے اس طرح تو میں نہ کھاؤں. صبح کی گولی شام کو کھا لوں، شام کی جو ہے صبح لے لوں، دوپہر کر لوں، گڑمڑ کر دوں، اور جو اس نے مجھے بتائی ہیں کبھی مجھے جو پرہیز بتایا وہ بھی میں نہ کروں. اس میں قصور ڈاکٹر کا ہے یا پھر میرا ہے؟ نہیں میرا سر، ہے. میں ایگری کرتی ہوں، بس یہی بات تشخیص کون اب کرے یہ گا دیکھیے جب کسی انسان کے پاس ہمارے طاقت ہے، دیکھیے کرسی ہے. ہمارے جو ڈاکٹر ہیں، مطلب ہے وہ ہمارے رب کریم ہیں. انہوں نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے اگر اس سے دوری اختیار کریں گے تو پھر ان جو مصائب جن کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اور سب کر رہی ہیں پھر تو ہمیں ان کو بھگتنا پڑے گا. ایگزیکٹلی. مگر سر اب اس کو پروگرام کو ہم یہی کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اگر اب اگلی وار ہوتی ہے تو اس میں تو مین رول جو پلے کیا جا رہا ہے، باقی لوگوں کو طاقت دی جا رہی ہے، ہم کو احساس بھی نہیں. عرب ممالک کے پاس پیسہ بھی ہے، ٹرکی اس وقت اسٹرانگ رول پلے کر رہا ہے، لیٹس سی کس طرف کو ٹلٹ کرتا ہے، اس کی اکانومی کو تو ہر طرح سے دبایا جا رہا ہے نا. مگر مسلم ہسٹری اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نا، میرا جو بات ختم ہوتی ہے وہ یہیں ختم ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے اس سے پہلے بھی سلطنتوں کو توڑنے میں بڑا رول پلے کیا، اور آج بھی اپنے ذاتی مفادات کے لیے جس سائٹ پہ یہ جا رہا ہے صورتحال. اور لڑائی مزے کی بات یہ ہے، نہ تو امریکہ نے ہرٹ ہونا ہے، رشیا تو ایک بار ٹوٹ گیا. ہاتھیوں کی لڑائی میں پسیں گے وہی لوگ جو ان خطوں کے بیچ میں ہیں. مگر انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت کے قریب مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی، شاید وہیں پہ آ کے لوگ قرآن کو اسٹڈی بھی زیادہ کریں گے. مگر غم اس بات کا ہے کہ ہم مسلمان معذرت کے ساتھ ٹریٹر کے طور پر کیوں، یعنی بیچ میں سے ہی چھرا گھونپنے والوں کے نام سے کیوں مشہور ہوتے چلے جا رہے ہیں. سمی اللہ ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کے شروع میں نے سورہ قیامہ کی آیت پڑھی تھی، اس لیے پڑھی تھی کہ اگر عالمی جنگ ہوگی تو قرآن کی ایک آیت اور بھی سورہ قاریہ میں، کل احن المنفوش، کل جبال کل احن المنفوش، یہ جو پہاڑ جو ہے روح کے گالوں کی طرح اڑیں گے. میں نے اس سے توجہ دلانے کی کوشش کی ہے، مطلب ہے کہ بھی قیامت کا جو ذکر ہے لوگ بھول نہ جائیں کہ قیامت کو بھی آنا ہے، اور ہم نے قیامت سر اس بات کو تو یہ تو بہت اگلی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اسلام کے نام یہ لمبی بات نہیں ہے چیزوں کو بیچتے ہیں. یہ لمبی بات نہیں، یہ متنبع کر رہا ہوں میں، اس سے آغاز ہونا ہے. لمبی بات، اس سے آغاز ہونا ہے. اس کو جب سمجھیں گے ہم تو پھر ہم عقل پکڑ لیں گے. اینی ویز بس میرے تو اپنے مخمسے ہیں. ابھی تو دیجیے اجازت. ان تمام لوگوں کے لیے دعا کیجیے گا جو بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دعا فرمائے گا. زندگی صحت اور تندرستی کے ساتھ ہم سب کو گزارے. سمی بھائی، وی وش یو آل دا بیسٹ. یو آر گوئنگ آن ایک بڑی لمبی ہائیک پہ جا رہے ہیں آپ، اور لک فارورڈ کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. ابھی تو دیجیے اجازت. آپ کے توسط سے آپ کے تمام ناظرین سے جو گزارش کروں گا وہ میری صحت کے لیے بھی دعا فرمائے. He is perfectly all right. He just want us to pray for him. I love you سمی بھائی. اجازت دیجیے. I love everybody in the world. خدا کرے کہ ہم محبت کے پیغمبر بن سکیں. آمین. بہت شکریہ. It's sad. ہماری اپنی گورنمنٹس مسلمان، وہ قرآن میں اللہ نے کہا قرآن کو اگر اتنے ہی فالو کرنے والے ہم ہیں تو اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیتوں کو بیچنا مت. اب تو بڑے بڑے لیڈرز آیات کو بیچتے بھی ہیں. مساجد کے بیچ میں لیڈرز اپنی مرضی کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے علماء کو پریشرائز بھی کرتے ہیں، بائی آؤٹ بھی کرتے ہیں. This is what the life. I know you must be thinking she is negative. I'm not negative, but I feel sad کہ جب ہمارے پاس ایک چیز ہو اور ہم اس کا غلط استعمال کریں، ہم اپنے پہ اطلاق نہ کریں اور دوسروں پہ اس کا اطلاق کریں. I love you all. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ. جزاک اللہ.